जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हमने देखा, खुदा क्या है, कौन है और कहाँ है। क्या खुदा को देखा और छुआ जा सकता है? ये हमारा पहला सवाल था। इसके बाद हम दूसरा सवाल करते हैं, आसमानी सहाइफ क्या हैं और उम्मुल किताब वो क्या है जहाँ से ये आसमानी सहाइफ आए हैं। ये मसला भी अब तक जो है वो हल नहीं हो सका। इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका कि आसमानी सहीफ़े क्या हैं। ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में हैं, तो उन ज़बानों का कितना रोल जो है उसमें है सहीफ़े में। क्योंकि आसमानी हक़ाइक़, आसमानी कॉन्सेप्ट्स दुनिया की ज़बान में उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ज़बान में जो अल्फ़ाज़ होते हैं वो एक्चुअली आपके वो आइडियाज़ होते हैं। तो जितने कम आइडियाज़ होंगे ज़बान उतनी महदूद होगी, और जितने ज़्यादा आइडियाज़ आपके पास होंगे उतनी ज़बान जो है वो वसी होगी। तो आसमानी जो इल्म है वो ज़मीन के मुकाबले में ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा वसी होगा, और वो चीज़ें दुनिया में मौजूद नहीं होंगी जो आसमान में हैं। तो दुनिया वालों के लिए उसको कैसे पेश किया जाए, उसको क्या लफ्ज़ दिया जाए, किस किस इस्तिलाह से उसको जो है वो उसको पुकारा जाए, किस नाम से उसको पुकारा जाए, ये तमाम बातें इन्वॉल्व हैं जिसको सॉल्व नहीं किया गया। अच्छा, इसके साथ ये बात एक है कि आसमानी सहीफ़े अल्लाह का कौल हैं, और ये शैतान ने नहीं कहा या किसी और ने ये नहीं कहा। और ये आयत कुरान में हमें बाकायदा मिल जाती है कि और नहीं है वो कौल शैतान मरदूद का। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है, एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो ये है कि अगर कुरान शैतान का कौल नहीं है तो फिर उसमें शैतान के कौल क्यों हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। मिसाल के तौर पर आयत है, और उसने कहा, यानी अल्लाह ने कहा, किस चीज़ ने तुम्हें मना किया था कि ना करो सजदा जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया। उसने कहा, यानी कि इब्लीस ने, शैतान ने, मैं बेहतर हूँ उससे, तूने मुझे खल्क किया आग से और तूने उसे खल्क किया तीन से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लफ्ज़ है कौला, ये शैतान का जो है ये जुमला है, यानी ये शैतान का कौल है। तो जब ये शैतान का कौल है, अब चाहे एक आयत हो वो भी कुरान है, एक लफ्ज़ हो वो भी कुरान है, तो ये आयत तो शैतान का कौल है, यानी कि कुरान यहाँ पे शैतान का कौल है। क्या शैतान को उस वक्त इल्म था कि वो कुरान को दोहरा रहा है, उसके जुमले कुरान बन जाएंगे? तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि कुरान क्या है, क्योंकि आयत हमें बताती है कि वो शैतान का कौल नहीं। तो यहाँ सवाल फिर पैदा होता है कि चूंकि आयत में इसके कौल मौजूद हैं, ना सिर्फ शैतान के बल्कि मलाइका के भी, इंसानों के भी, और भी न जाने कौन सी मखलूक हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, जिनको पहचाना नहीं गया। सोचने वाली बात फिर ये है कि कुरान क्या है, और ये सिर्फ अल्लाह का कौल कैसे है, जबकि इसमें शैतान के जो हैं वो डायलॉग्स मौजूद हैं, दुनिया की तारीख मौजूद है। तो इस सवाल का जवाब अब तक ढूंढा नहीं जा सका। और वजह क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि आधा सच छुपा हुआ है, और जो हिस्सा छुपा हुआ है उसी में इन पहेलियों के जवाबात मौजूद थे। चूंकि उनको छुपा दिया गया, लिहाजा लोग अपनी तरफ से, जितने भी स्कॉलर्स हैं मज़हबों के, वो अपनी तरफ से, अपनी लॉजिक से उसके जवाबात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इंसान को ये हक़ हासिल है कि जो सवाल आयत से पैदा हुआ है उसका जवाब कोई और दे पाए? क्या उसका जवाब उतना ही मोतबर होगा जितनी कि आयत खुद है? आयत की तस्दीक तो नबियों ने की है, और ये आसमानी कलाम है।
لیکن جو جواب اسکالرز دے رہے ہیں کیا وہ آسمانی جواب ہے؟ ان تمام پہلیوں کے جوابات جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہولی بکس میں موجود ہیں، لیکن ان کو پہچانا نہیں جا رہا، ان کو اس طرح ڈیل نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جب ایک وہ میٹر کھولتے ہیں چھپا ہوا جو ہے، تو سارے میٹر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو، ان ٹرمز کو دبا کے رکھا جا رہا ہے، کیونکہ اور کوئی چانس نہیں ہے۔ اور بہت سی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو حل نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ قرآن میں جتنے بھی یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، لفظ اللہ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ نبی ہے، رسول ہے، یا قوموں کے نام جو ہیں، مثال کے طور پہ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کیا ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک نسل کو جو ہے وہ یہودی پکار رہا ہے، یعنی کہ نسلاً جو لوگ یہودی ہیں یا جو لوگ ایمان سے یہودی ہیں؟ بظاہر اس کو لیا جاتا ہے کہ جو لوگ نسلاً یہودی ہیں یا اسرائیلی جو ہیں، وہ کہہ لیں کہ اس کا ایک متبادل لفظ اسکالرس کے پاس، آپ کے پاس موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو یہاں پر یہود کا لفظ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے، تو اگر وہ نسلاً یہودی ہیں، اور یہود سے مطلب وہ تمام لوگ لیے جائیں گے جو یہودیوں کی نسل میں پیدا ہوئے، تو ان کا کیا ہوگا جو یہودی، جو نصارہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ کیا یہود سے مراد وہ مسلمان بھی ہیں جو نسلاً یہودی تھے؟ اور نصارہ سے مراد کیا وہ کرسچن بھی ہیں جو نسلاً یہود تھے لیکن اب ان کی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہیں؟ تو کیا وہ لوگ بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں؟ جب قرآن کہتا ہے یہودی، تو کیا اس سے مطلب وہ لوگ بھی ہیں جو آج آخری امت میں ہیں؟ یہ بھی ایک پہلی آپ کے سامنے ہے جس پہ کوئی بات نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی اس کو سوچا سمجھا گیا ہے، کیونکہ یہ بیسک آئیڈیاز تھے جن کو سمجھنا بہت ضروری تھا، اور ان کے سمجھنے کے بعد ہی آپ قرآنی آیات کو ایکسپلین کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، اگر یہود و نصارہ کے جو لفظ ہیں یہ کسی نسل کی طرف جو ہیں وہ اشارہ نہیں کرتے، بلکہ ایمان کی طرف کرتے ہیں، یعنی کہ یہود کا ایمان جو کسی کے پاس بھی ہو وہ یہودیوں میں شمار ہوگا، یا عیسائیت کا، نصارہ کا ایمان جس کسی کے پاس بھی ہو، چاہے وہ نسلاً جو بھی ہو، وہ نصارہ میں کاؤنٹ ہوگا۔ کیا ایسا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی تمام معاملات کو جو بیسک تھے، جن کے بغیر قرآن کی تفسیر یا اس کے کانسیپٹس کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسے تمام سوالات کو، ایسی تمام پہلیوں کو بند کر کے رکھ دیا گیا۔ یقیناً آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی جو میں ایکچولی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ سوالات اٹھانے کا مقصد کوئی کنفیوژن پیدا کرنا نہیں، بلکہ میں یہاں واضح کروں کہ اگلے ویڈیوز میں ان کے جوابات ہم دیکھیں گے، لہٰذا ان سوالات کی بنیاد پر کوئی تھیوری آپ نہیں بنا سکتے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آج کل یہی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ قرآن کے یا ہولی بک کے ایک ورڈ کو آپ پکڑ کے جو ہے اس پہ اپنی پوری تھیوری بیس کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ کی تھیوری میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اور دوسرے جو ہیں اس کے اندر ٹرمز انوالو ہو رہی ہیں، وہ کوئی بھی آپ نے قرآن سے یا صحیفے سے ثابت نہیں کی۔ آپ کو ایک ورڈ مل گیا اور آپ نے اس پہ پوری تھیوری بنا لی، حالانکہ وہ جو ورڈ آپ اس میں نکال رہے ہیں اپنے صحیفے میں یا قرآن میں، اس کی بھی روٹ آپ نے چیک نہیں کی کہ جو اس کی بیسک روٹ آپ بتا رہے ہیں، کیا وہ زبور، تورات، انجیل میں وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ آسمانی زبانوں کو چھوڑ کے اپنے طور پہ اس کے سینس کو سمجھنا چاہیے؟ یہی وہ ایکچولی وہ رول ہے قرآن کا کہ وہ تصدیق کرتا ہے زبور، تورات، انجیل کی۔ اچھا، قرآن کا جو ہے وہ عربی میں نازل ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ تمام زبانیں جو ہیں، تمام آسمانی کتب جو ہیں، وہ ایک ہی زبان میں نازل ہوئی ہیں، وہ الگ الگ نہیں ہیں۔ آج آپ اس کو الگ سمجھتے ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن تمام آسمانی صحائف ایک ہی زبان میں نازل ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ ورنہ اگر زبان الگ ہو تو تصدیق ممکن ہی نہیں، کیونکہ ٹرانسلیشن کوئی بھی ہو، وہ 100% ایکیوریسی کے ساتھ کبھی بھی وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قرآن تصدیق کرتا ہے کہ اور بے شک وہ
ضرور ہے اولین صفحوں میں، صفحات میں، یا اولین صحیفوں میں۔ تو یہاں پہ سوچئے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو قرآن جو پرانی کتابوں میں ہے کیا وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کے سوچنے کی ہے۔ ایکچولی معاملہ یہ ہوا ہے کہ تمام لوگوں نے چونکہ دشمنی کی بنیاد پہ اور عداوت اور بغض کی بنیاد پر اپنے اپنے مذہب کو، اپنے اپنے عقائد کو نہ صرف الگ کیا بلکہ اپنی اپنی آسمانی کتابوں کو بھی الگ کر لیا، جبکہ وہ ایک تھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی ایک ہی زبان تھی، لیکن قومیت کی بنا پہ یا نسل کی بنا پر لوگوں نے اپنے اپنے صحیفوں کو محدود کیا، ان کی میننگ کو، تاکہ اس میں دوسری قومیں داخل نہ ہو سکیں اور تمام برکات اور فائدے اپنی قوموں کے لیے رکھیں، اور باقیوں کا ذکر جو ہے انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ پوچھیں یہود و نصارہ سے کہ آخری امت جو اتنی ایک بڑی امت ہے، آدھی دنیا پہ تقریباً موجود ہے، اور تاریخ کے رخ بدلنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، یہ بائبل میں ان کا ذکر کہاں کیا گیا ہے؟ تو یہ آپ کو وہ آیتیں نہیں دکھا سکتے۔ تو جو آسمانی صحیفہ ہے وہ تمام آنے والے واقعات کی اور قوموں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احمد کا جو ذکر ہے وہ بھی آپ کو ایک الگ انداز میں ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے صحیفوں کے میننگز کو اپنی قوم تک روک لیا، اس کے جو کانسیپٹس تھے وہ اپنی قوم تک روک لیے، اور ایسی چیزیں ظاہر نہیں کی جو دوسری قوموں کی نشاندہی کرتی ہیں، یا جن کی انٹرپریٹیشن یا جن کی فلفلمنٹس دوسری قوموں میں نظر آ رہی ہیں۔ ایسے میٹر پہ یا تو خاموشی اختیار کی گئی ہے، یا اس کے جو میننگ ہے، اس کا جو سینس ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سینس ان کی اصل جو اسکرپٹس ہیں، ان کی جو اصل زبانیں ہیں، ان میں محفوظ ہے۔ اس معاملے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ دو کتابیں وجود رکھ رہی ہیں، ایک آسمانی کتاب اور ایک آپ کی اپنی جو آپ نے انٹرپریٹیشن کی ہے وہ کتاب، یعنی کہ ایک آسمانی کتاب ہے اور ایک زمینی کتاب ہے۔ اور اس ویڈیو کا ٹائٹل اسی وجہ سے میں نے دو قرآن رکھا ہے، کہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے دو قرآن وجود رکھتے ہیں۔ ایک آسمانی قرآن ہے اور ایک زمینی قرآن ہے، اور دونوں میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ مثال کے طور پہ آسمانی قرآن کا جو متن ہے وہ عربی ہے، جس کو خیر ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ عربی کیا ہے، دنیا کی پہلی زبان کون سی تھی، یا جنت کی زبان کون سی ہے۔ اسکالرس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا عجمی متن میں، جو ہمارے ہاں ملتا ہے یا ساری دنیا میں جو مختلف زبانوں میں ملتے ہیں ہمیں یہ صحیفے یا قرآن، یہاں ہم قرآن کی بات کر لیتے ہیں، تو مختلف زبانوں میں قرآن ملتا ہے، یعنی کہ عجمی ایک متن میں ہمیں ملتا ہے جو کہ تحریف شدہ ہے۔ تحریف شدہ ہونے کی وجہ ایک تو فرقے ہیں کہ ہر فرقہ قرآن کی آیات کو اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے، اپنے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان کی میننگز اپنے مطابق وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ ایک تعریف تو اس وجہ سے ہو گئی ہے۔ دوسری ایک نیچرل ہے کہ آپ کسی بھی زبان کو کسی دوسری زبان میں 100% ایکیوریسی کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تو آپ قرآن کو کس طرح سے بالکل آپ ایکیوریسی کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر سکے ہوں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی کتاب کی ٹرانسلیشن اس وقت بالکل ایکیوریسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جب اس کا رائٹر خود اس کو ٹرانسلیٹ کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ہر لفظ کے پیچھے کیا انٹینشن تھی، کیا تھاٹ تھی، یا کیا کانسیپٹ تھا۔ تو پہلی غلطی یا پہلا جو ایک ڈفرینس آتا ہے دو قرآنوں میں وہ آپ کی زبان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آسمانی کتاب اس کا جو منبع ہے وہ الکتاب ہے۔ آپ کے جو قرآن موجود ہے اس کا منبع صحابہ ہیں، روایات ہیں،
تاریخ ہے، شاعری ہے اور ملا کے نظریات ہیں۔ اس کے پیغام کو، اس کے میسیج کو آپ نے ان کی نگاہ سے دیکھا، اور جو ان لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے آپ نے اس کے حساب سے اس کو لکھا۔ آسمانی کتاب بنا اعراب جو ہے وہ نازل کی گئی، جس پہ زیر زبر پیش نہیں تھے، لیکن آپ نے اس کے اوپر لگائے۔ آسمانی قرآن میں ایک ہی حرف اور ایک ہی قرأت ہے، یعنی ایک ہی ڈائلیکٹ ہے، لیکن آپ کے پاس مختلف احرف ہیں، یعنی کہ مختلف ڈائلیکٹس ہیں اور قراءات ہیں۔ آسمانی کتاب میں ہر لفظ کے، ہر آیت کے ایک واضح معنی اور پیغام ہے، اور آپ کے پاس ہر آیت و ہر لفظ کے متضاد اور مبہم معنی اور مختلف پیغامات ہیں، اور اسی بنا پر ان فرقوں نے جنم لیا۔ اچھا، اس آسمانی قرآن کی عرب کی زبان کے اصولوں اور تہذیب سے ہم آہنگی ضروری نہیں، کیونکہ یہ آسمانوں کا کلام ہے۔ کسی تہذیب کو، کسی ایک قوم کو، کسی ایک زبان کو فالو نہیں کرتا، اس کے انڈر میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس جو قرآن ہے اس کی عرب کی زبان کے اصولوں اور تہذیب سے ہم آہنگی ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے آپ زبان پہ زور دیتے ہیں، اور ہر آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہر لفظ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس کی روٹس جو ہیں وہ عرب کی ہی تہذیب میں جاتی ہیں، ان کے کلچر میں جاتی ہیں، ان سے باہر نہیں جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پیغام ہے مقید ہیں عرب نیشن کے اندر۔ تو سوال یہاں پر ہے، کیا یہ قرآن عالمین کے لیے ہے، جو کہ صرف ایک ہی قوم کا بیک گراؤنڈ دیتا ہے، ایک ہی قوم کی جو ہے روٹس بتاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر آیت، ہر لفظ کا بیک گراؤنڈ عربک ہے، یعنی اس کے روٹ میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ عرب میں ہی رہ جاتے ہیں، یا وہ اونٹ کے ارد گرد گھومتے ہیں، یا وہ صحرا کے ارد گرد گھومتے ہیں، یا وہ ان کی وہ کلچرل جو چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ان کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ یعنی کہ یہ قرآن عرب تہذیب کے اندر اس کا قیدی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک زبان کبھی بھی کسی دوسری زبان میں ایکیوریسی کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات کی دلیل قرآن خود دیتا ہے، اور آیت ہے، اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو، یا ایک قرآن کو، عجمی غیر عربی، تو وہ ضرور کہتے کہ کیوں نہیں کی گئیں اس کی آیت تفصیل کے ساتھ بیان۔ تو اللہ تعالیٰ آیت میں خود کہتا ہے کہ اگر قرآن کو غیر عربی بنا دیا جاتا تو تفصیل نہیں دی جا سکتی تھی۔ وجہ کیا ہے، اس کو ہم ویڈیوز میں دیکھیں گے، اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر عربی زبان اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں قرآن کو، تو آپ تفصیل نہیں دے سکتے، کیونکہ ان میں الفاظ کی کمی ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ قرآن کو آپ کسی بھی دوسری زبان میں ایکیوریسی کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، جو کہ آپ کر رہے ہیں۔ دنیا کی میجورٹی صحیفوں کی ٹرانسلیشنز ہی پڑھ رہی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں۔